भैया क्या हाँ बन भैया मेरी राय ना बन भैया मैंने अपनी जब से मोबाइल में देखा माइक देख के कर रहे हैं मैंने बंद किया बंद करके चालू करा। अब वो 4 बच्चियां जिनका कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है वो स्टेज पर आए। यार भैया लाइव टेलीकास्ट तैयबा अब्दुल अहद, जोया अकरम अंसारी, मुअज़्ज़मा इमरान, मरियम अकबर अंसारी। क्या हुई बैटरी लो कुछ इनामात बाकी हैं जो उमूमी इनामात हैं, जिन बच्चों ने शिरकत की है उनको भी दिया जाएगा। थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। देखिए बाकी भी इसके अलावा और खिदमत खल्क ग्रुप की जानिब से मतलब स्टेज पर जो मौजूद उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, मकतब की खिदमत करने वाले, इन लोगों ने इनका भी ख्याल रखा है और इनकी जानिब से इन हुफ़ाज़ कराम को कुछ तोहफ़े दिए गए हैं। और हाफिज़ तौक़ीर साहब को देने के लिए वसीम शेख और इरफान इनामदार, इनके हाथ से हाफिज़ तौक़ीर साहब मकतब के उस्ताद हैं, तशरीफ़ लाएँ जल्दी से इरफान भाई और वसीम भाई। जज़ाकल्लाहु खैर। और ऐसे ही आज के जलसे की निज़ामत करने वाले शहर जुन्नर के उभरते हुए आलिम दीन, नए फारिग हुए हैं, साल भर की जमात में चल रहे हैं माशाअल्लाह, मौलाना तनवीर साहब, इनके लिए मोहम्मद सलीम और मुनाफ बेग, इनके हाथ से इनको तोहफ़ा दिया जा रहा है। ये तशरीफ़ लाएँ मौलाना तनवीर साहब। ऐसे ही आज के जो हाफिज़ तालिब इल्म हैं, हाफिज़ उवैस, इनके लिए भी इन्होंने एक पैकेट और लिफाफा बनाया है। वो स्टेज पर आए और इनको तोहफ़ा देने के लिए अब्दुल माजिद और मोहसिन ये स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आए भाई जल्दी से आ जाए। हाफिज़ उवैस आइटम पढ़ते बैठना है दीदी उवैस गए क्या? ठीक है चलो। ऐसे ही बच्चों को मजमूई तौर पर, जिन बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, उन बच्चों को मजमूई तौर पर इनाम देने के लिए मोहम्मद सलीम, अब्दुल माजिद, इनके हाथ से इनाम दिया जाएगा। इनका इनाम हाफिज़ तौक़ीर साहब कबूल कर लें, आप बाद में बच्चों के दरमियान तकसीम करा दें। आ गए? हाफिज़ उवैस स्टेज पर आ जाएं। आप लोग रुके रहो। अब्दुल माजिद और मोहसिन भाई कौन? तशरीफ़ लाओ ऊपर। हाफिज़ उवैस साहब को माशाअल्लाह फिर से खिदमत खल्क ग्रुप की जानिब से ये लिफाफा बतौर तोहफ़े के दिया जा रहा है। ऐसे ही बंदे नाचीज़ को देने के लिए भी सुफियान बेग और माजिद तकी तय हुए हैं, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तो कर रहे बिंदा तो बेटे। अभी जिन बच्चों ने जलसे में हिस्सा लिया था, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी स्टेज पर आएँ। हाफिज़ तौक़ीर नीचे से बच्चों को जल्दी जल्दी भेज दें, या फिर नीचे जो बैठे हैं रुक जाओ,
جو والنٹیئر طے ہیں وہ بچوں کو جلدی سے اوپر بھیجنے کی فکر کریں. ابو بکر الطاف انعامدار جلدی سے آ جائیں. بڑے اچھے. ہاں وہ نکالو اس میں سے. ہاں اس میں سے ایک دو اور اس میں سے ایک دو مارنا چلو جلدی. یہاں سامنے لا کے رکھ دو. ہیلو ایسے عمر آ جائیں. عمر, شافی, عبد الرحمن, اسد. بھائی ریزنوں کو بیٹھو یار, ہلا تو ادھر ایس کا پرابلم آ رہا ہے. کیا رونق دیکھ رہے چہرے کی. کوئی بچے خاموش ہو جائیں. فاطمہ, وسیم اوپر آ. مریم, مہرین بیٹھے نا تو. ارے اے بیٹھو یار, تم جا رہے تھے بیٹھ رہے ہیں. تم کو منگا کے دے دیں گے. اے بیٹھو نا نیچے ذرا, بیٹھو نا کیمرے بیچ میں. بھائی بچے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. ابھی مجمع کے اندر خاموشی بنائے رکھیں. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب قاسمی, حضرت سے گزارش ہے کہ اپنے پند و نصائح سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. مکتب کے طلبہ ہیں یہ. لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنی طرف سے اساتذہ کے لیے کچھ تحفے لے کر آئے ہیں. خاموشی رکھو تھوڑا ذرا, خاموشی. بولا نا, بولا میں ہوں. آپ لوگ کی طرف سے دیا نا, کریں گے نا. نہیں نہیں, آپ نے الگ سے کریں گے, نہیں الگ سے ریکارڈ کریں گے. بیان نیا سے ریکارڈ کریں گے نا. ارے ہاں چلیں گے. اب نہیں لگائی لے آپ. ارے آرام سے, آرام سے. لگانے کا ماشاء اللہ, اللہ پاک ان بچے کی عمروں میں, صحت میں, ایمان عمل میں, دین میں ترقی عطا فرمائے. آمین. لڑکے دے رہے ہیں تو لڑکیوں نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. تو یہ بچیاں ہیں, بچیوں کی طرف سے بھی حافظ توقیر صاحب. اور یہ کس کے لیے؟ فوٹو کاٹنا رہنے, فوٹو کوڑنے کا آرڈر کیمرے سے نکل گئے. ارے آرام سے, مائک سنبھالو. 332 332. گلے گلے لگائے اترو چلو. ایک مہینہ خریدو, میں دے رہا ہوں. کیا کیا وہ بھی اچھے ادھر آنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال تعالى وما محمد إلا رسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة وقال علي رضي الله تعالى عنه إني سألت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم والفصل فيما بينكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہیلو. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، اساتذہ کرام، شہر کے موقر و معزز شخصیات، دینی تنظیموں سے متعلق احباب، وہ دینی مائیں بہنوں، آپ تمام کو دل سے مبارکباد و تحیت و سلام. میں نے آخر کے 2 گھنٹے 10 سے 12 کے درمیان پروگرام دیکھا. ماشاءاللہ سچ بتاؤں قلبی اعتبار سے بہت ہی اچھا لگا، اور شاید میں نے اپنی زندگی میں حالانکہ میں خود ایک مدرسے سے متعلق ہوں، ہر سال وہاں کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، وہاں کے پروگرامز میں میری شرکت ہوتی ہے، شہر کے چھوٹے بڑے پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کو حاضر و ناظر جان کے عاجز کہے تو اس جیسا پروگرام میں نے یقیناً نہیں دیکھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس میں بالیقین اساتذہ کرام کی محنت کی بہت ساری جھلک رہی، طالبات و طلبہ کی محنتوں کا آشکارا رہا. انہوں نے یقیناً بڑی محنت کی. خاص طور پر جو نشید انہوں نے رکھی تھی، یا اخوتنا لبیک، یہ گویا کہ اس زمانے کی دکھتی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھ کے اس نشید کو رکھا ہے. یہ ہمارے ہر بچے اور ہمارے ہر نوجوان کی دل کی دھڑکن ہونی چاہیے. جو اس کے الفاظ تھے، اگر ان الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو الفاظ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں. یہ الفاظ وہ للکار ہے جو صلاح الدین ایوبی کو بلایا کرتی تھی، یہ وہ الفاظ ہے جو محمد ابن قاسم کو جس نے کھڑا کی ہے، اور یہ جو الفاظ ہے جو آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں کہ ہم اور تو ہمارے میں سے بھی کوئی کھڑا ہو جائے اور قدس کو آزاد کرانے کے لیے. یہ وہ للکار اور پکارے ہیں. مجھے نشید بہت پسند آئی. پھر اس کے بعد جو انہوں نے مکالمہ پیش کیا، یہاں تک کہ میرے دل میں مکالمے کے حوالے سے بات آئی کہ یہ مکالمہ میں خود اپنے مدرسے کے طالبات اور طلبہ کے درمیان بھی انشاءاللہ پیش کرواؤں گا. گویا کہ یہ بھی ہمارے شہر کے ایک بہت ہی ناسور اور بہت ہی ایک ناگفتہ بہ حالت کی طرف اشارہ تھا جو ہمارے نوجوان اس کے اندر ملوث ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو پروگرام پیش کیا گیا اس میں میں تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، جو شریک رہے، ذمہ داران حضرات، جو کمیٹی کے رہے، جو دیگر کسی فاؤنڈرز کے رہے، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور سب سے اہم بات ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹرافی بھی دی گئی، ہدایے بھی دی گئے، لوگوں کی طرف تحائف بھی آ گئے. یہ بہت اچھا ہوا اور ہونا بھی چاہیے. اس طریقے سے ہماری امت میں پھر انشاءاللہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں دن بروز ترقی عطا فرمائے، ذمہ داران کو اور لگن سے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ترقیات کی منازل پہ اللہ تعالیٰ انہیں گامزن فرمائے. یہ تو مدرسے کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں.
اب چونکہ 12 بج چکے ہیں، بہت ہی مختصر وقت میں کچھ اب میرے خیال سے مکالمات کے اندر، تقاریر کے اندر وہ تمام اہم عناوین آ چکے ہیں جن کی ضرورت تھی۔ بچیوں تھوڑا خاموش ہو جاؤ 2 منٹ کے لیے، آپ انعامات بعد میں دیکھ لینا، تھوڑا سا بس صبر کر لو۔ میرے خیال سے جو بھی عناوین اور جو عنوانات آنے چاہیے تھے، میرے خیال سے تمام تر عنوانات تقاریر میں بچوں کی آ گئی ہیں۔ میرے خیال سے اب مجھے صرف دعا کرا کے اٹھ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی دل میں کچھ باتیں سوا ہوتی ہیں، تو اس معنی کر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو اللہ نے نعمتیں جو دی ہیں نا، نعمتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انعامات اللہ نے اتنے دیے ہیں کہ بندو اگر تم شمار کرنا بھی چاہو نا تو تم شمار نہیں کر سکتے، بہت اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اور نعمتوں کے معاملے میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ نعمتوں کی قدردانی آتی کب ہے؟ چلے جانے کے بعد۔ نعمتیں جب چلی جاتی ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ نعمت میرے پاس تھی، اور جب ہوتی ہے تو دوسرے کی طرف نظر ہوتی ہے، اپنی نعمتوں کی طرف نظر ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اور جو کچھ عطا کیا ہے وہ تمام نعمتیں دنیا میں تمام سے بہتر ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہو کہ میرے رب نے میرے لیے جو اختیار کیا ہے وہ میری سب سے اہم، سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ اب یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا بتاؤں؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ اور ہم بتائیں، کبھی تنہائی میں ہم نے سوچا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے سوچا اتنا اعلیٰ رسول، اتنا بالا رسول، اتنا وراء الورا رسول ہمیں ملا، اور ہمارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا فکریں ہیں؟ آیا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت مان بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ بس ہماری روزمرہ کی زندگی ایسے ہی چل رہی ہے، یا ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ کیا یا نہیں؟ یہ ذرا سوچیں، اور اس بات کو بھی سوچیں کہ اگر یہ نعمت کی ناقدری ہوئی تو نعمت کو زائل ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور یہ نعمت کا زائل ہونا ایمان سے محرومی کی علامت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر اطہر میں حیات ہے، صرف پردہ فرمائیں، آقا کریم تو وہیں رہیں گے، لیکن نعمت سے محرومی وہ ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ محرومی ہے۔ یہ میں نے کہا نا، نعمت کی ناقدری ہوگی تو ان پھر کیا ہوگا؟ نعمت چھن جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں چھنیں گے، لیکن آپ کے قلب مبارک سے جو ایمان کا نور نکل کے ہمارے سینوں میں آ رہا ہے وہ نور ختم ہو جائے گا۔ یہ بات غور سے سن لیں، میری بہنیں اور مائیں بھی سنیں، کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان ہماری بنیاد پر ہے، یہ ہمارا ایمان جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی کی وجہ سے ہے۔ آپ کے قلب مبارک سے ایک نور نکلتا ہے جو ہمارے سینوں میں پہنچ رہا ہے، یہ وہ نور کا ایک تعلق ہے جو آپ کے قبر اطہر سے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے دل میں جا رہا ہے۔ اگر یہ نور ختم ہو جائے تو بندہ مرتد ہو جائے۔ آپ اگر ارتداد کی ہوائیں جو سنتے ہوں گے کہ فلاں مرتد ہو گیا، فلاں بہن بھاگ گئی، اس کے ساتھ بھاگ گئی، تو آپ ایک یاد سوچ لیں کہ یہ بعد میں بھاگی ہے، مرتد بعد میں ہوئی ہے، پہلے اس کے اور اس کے نبی کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ جب نبی اور ہمارا تعلق ختم ہوتا ہے اور وہ نور کی جو دھارا ہے، جو نور کا دھاگا ہے، وہ جب ختم ہوتا ہے پھر جا کے ہمارا ایمان ختم ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بڑے ولی کامل شیخ عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابریز میں آج سے تقریباً 800 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے بتایا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے ایک نور نکل رہا ہے جو ہمارے سینوں میں آ رہا ہے۔ ہمیں کبھی احساس کیا؟ احساس ہی نہیں ہمیں۔ تو ایک مجمع میں ایک انسان بیٹھا تھا، اس نے بولا حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو کوئی نور نہیں دیکھ رہا ہوں نکلتا ہوا۔ بولے اگر تو بول تو تیرے نور کا تعلق میں کاٹ دوں۔ بولے مذاق سے، بولا کاٹ دو۔ انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا، شام کو خبر آئی کہ وہ بندہ مرتد ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قلب ہمارا جو ملا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھے اور درود شریف پڑھیں اور یاد کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے،
میں مدینہ منورہ میں ہوں، ایک ہاتھ میں میرے تسبیح ہے، میں درود پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو یاد کرتے کرتے آنسو جا رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں کیسے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں کیسے چچا کا انتقال ہو گیا، کیسے دادا کا انتقال ہوا۔ ذرا سوانح حیات کو سوچیں، درود شریف پڑھیں، ایسا درود شریف پڑھیں کہ آقا کریم کی ایک زندگی یاد آ جائے، پھر دیکھیں دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی کہ نہیں۔ یہ دلوں میں جو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہاں سے توجہ مل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام پہ ہم نے درود بھیجا، آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور آپ نے اپنی توجہ ہم پہ ڈالی تو ہمیں وہ نور محسوس ہونے لگا۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑے انعام ہیں آپ علیہ السلام کی ذات۔ اور یاد رکھیں صحابہ جو سب سے زیادہ ڈرتے تھے نا، وہ اس نعمت کے چھن جانے سے ڈرتے تھے۔ صحابہ میں سب سے اہم جو خوف تھا کہ اللہ کہیں یہ نعمت ہم سے چھین تو نہ جائے، کہیں آپ علیہ السلام سے ہم محروم تو نہ ہو جائیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے مجمع میں صحابہ اتنا خوف زدہ ہو کے بیٹھتے تھے، روایت میں ہے کہ اگر چادر بھی بچھا دی جائے تو اس پہ جھول نہ آئے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں میں ہیبت کے معنی کبھی ہم نے آقا کریم کا پرنور چہرہ نہیں دیکھا کہ آقا دکھتے کیسے تھے، اتنی ہیبت ہوتی تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے حلیوں کو کسی صحابی نے نہیں بیان کیا تو ہند ابن حالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے بیان کیا، جو گھر کی تھی، انہوں نے حلیہ مبارک بیان کیا، حضرت حسن حسین نے حلیہ مبارک بیان کیا، اس کے علاوہ کوئی صحابی ہیبت کے مارے دیکھ نہیں پاتا تھا تو وہ حلیہ کے بیان کرتا۔ یہ وہ محبتیں تھیں۔ اور جب ایک مرتبہ آیت نازل بلا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے بندوں اپنی آوازوں کو ذرا بلند نہ کرنا نبی کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محروم ہو جاؤ، اعمال اکارت ہو جائے۔ تو بیچارے ایک صحابی ہے جن کی فطرتاً بڑی آواز تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی بیچارے چھپ کے گھر میں بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہفتے بھر وہ صحابی نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا وہ بلاؤ فلاں کو، کیا بات وہ ہفتے بھر دکھ نہیں رہا ہے؟ تو ان کو بلایا گیا تو بیچارے روتے دھوتے آقا کے حاضر ہوئے، بولے آقا کریم نے فرمایا کیا وہ پیارے مجمع میں تم دور ہو گئے، کوئی مسئلہ؟ بولا حضرت یہ آیت نازل ہوئی تھی، میری آواز بلند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے اور اللہ مجھ کو آپ کی صحبت سے محروم کر دے اور میں آپ کی صحبت سے محروم ہو کے ایمان سے خارج ہو جاؤں، اسی خوف سے میں نہیں آ رہا تھا آپ کی مجلس میں۔ دیکھیے یہ وہ محبت کا انداز تھا، محروم ہونے کا انداز تھا۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج بھی ذرا مدینہ منورہ میں جائیں، روضہ مبارک کی جالیوں کے قریب جائیں تو لوگ سیلفی لے رہے ہیں، شور و شغف کر رہے ہیں، ہے نا، آوازیں بلند کر رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی بھی آرام فرما کے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ آیا ہم آپ علیہ السلام کو کتنا چاہ رہے ہیں اور کتنا سب کچھ ہم کچھ قربان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہ آقا کریم کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، نوجوان صحابی تھے، 18-19 سال کے تھے، ہر وقت آقا علیہ السلام کی خدمت میں کبھی جوتی اٹھا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی یہاں سے آقا کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس راستے سے گھس کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بھی ان سے محبت ہو گئی، اب ان کو اپنے ساتھ رکھتے، اٹھتے بیٹھتے۔ ایک مرتبہ ان کے جب گھر پر گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ طلحہ زیادہ زندگی نہیں رہے گی، والدین سے کہہ دے کہ دیکھو طلحہ جوانی میں انتقال کر جائے گا، ابھی 2-4 دن میں اس کے انتقال کی خبر آئے گی، ایسا کرنا کہ جب یہ بیمار پڑ جائے اور انتقال ہونے لگے مجھے بلانا، اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ جب یہ خبر ان کے والدین کو ملی تو ویسے ہی بیچارے نوجوان بندہ اپنے بیٹے کی خبر سن کے اور آبدیدہ ہو گئے۔ 1 ہفتے کے بعد حضرت طلحہ کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ آخری سانس لے رہے ہیں، تو ان کے والدین نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ بلا لینا جب اس کی آخری سانس رہے گی۔ انہوں نے کہا بالکل نہ بلائیے، کیونکہ ہم رہ رہے ہیں مدینہ منورہ سے دور اوائل قبیلہ میں، آقا کریم رات میں آئیں گے، بیچ میں یہودیوں کا قبیلہ پڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود پیارے نبی پہ حملہ کر دے اور میری وجہ سے آقا کو تکلیف ہو جائے، تو میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا ہوں، آپ لوگ مجھے کفنا دو، دفنا دو، کل صبح جا کے خبر دینا کہیں میرے نبی کو ایک کانٹا بھی لگ گیا تو میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ وہ بات ہوئی ہے، جب انتقال ہوا تو آقا علیہ السلام کو دوسرے دن جا کے خبر دی گئی، بولے طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ بولے مجھے بلائے کیوں نہیں؟ بولے طلحہ نے یہ کہا تھا کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ دے دے یہود۔ آقا کریم روئے، آپ دیدہ ہوئے، بولے ابھی لے کے چلو طلحہ کے پاس، اس کی قبر کے پاس۔ قبر پہ جا کے آقا کریم نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔
سوچے یہ وہ زندگیاں تھی وہ صحابہ کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا بھی لگ جاوے تو برداشت نہیں کرتے تھے. ایک صحابی گرفتار ہو کر آ گئے یا مشرکین کے ہاتھ میں. ابو جہل نے کہا کہ تو برداشت کرتا ہے کہ تو یہاں پر چھوڑ دیا جائے اور تیرے بدلے میں نبی کو قتل کر دیا جائے؟ نعوذ باللہ. اس نے کہا قتل تو دور کی بات ہے، میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا یہاں بیٹھے ان کو کانٹا بھی چبھے. یہ تو قتل تو کرتا ہے، میں تو کانٹا چبھنے کی بھی بات نہیں کرتا، کانٹا چبھنے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. بتائیں کیا ہمارے جذبات یہ ہیں؟ سنتوں کے حوالے سے ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ ہم نے سنتوں کو اس طرح سے اپنایا ہے زندگی میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم داڑھی مثال کے طور پہ منڈھا رہے ہیں، ہم سنت نبوی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ہم غلط کام کریں، ہم گناہ کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ لگے. ہر جمعرات میں ہمارے نام اعمال پہنچ رہے ہیں. دیکھ کے خود ہم بتائیں کیا ہم خوش کر رہے ہیں کہ ناخوش کر رہے ہیں؟ ذرا ہمارے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم بولیں کہ ہم نے خیر کے اعمال کیے کہ شر کے اعمال کیے. میرے پیاروں کبھی تو کوئی ایسا دن ہوتا، دن گزر جاتے ہیں ہماری تسبیحاں درود شریف سے خالی ہوتی ہیں، دن کے دن گزر جاتے ہیں. وہ نبی جو ہمارے لیے روزانہ تڑپا کرتا تھا، ہم اس کے لیے کبھی تڑپ کے تسبیح نکال کے ایک درود شریف کا ہدیہ نہیں پیش کرتے. بتائیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف کا ایک ہدیہ ہم نے پیش کیا کہ اے آقا کریم ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں سوائے درود شریف کے ہدیے کے؟ بتائیں ہم نے سے کبھی کیا؟ ہمارے ہفتے گزر جاتے ہیں درود شریف کے بغیر، اور نبی کی تو راتیں ہمارے بغیر نہیں گزرا کرتی تھی، دن تو دور کی بات ہے. بتائیں ہم نے پیش کیا کہ نہیں؟ اگر پیش کیے تو مبارکباد ہے، اگر نہیں کیے تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں تحیہ کر کر اٹھے کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ان کا حق ہے، آپ یہ نہ سمجھیں، یہ ان کا حق ہے روزانہ. اور اس زمانے میں تو اور زیادہ حق ہے جب امتیں بلک رہی ہوں، فلسطین کے حالات ہوں، شام کے حالات اتنا دیگر وہ ہوں، بچے ہاتھوں کے اندر تڑپ رہے ہوں، مائیں بہنوں کے پردے چاک کیے جا رہے ہوں، نوجوانوں کی خودکشی کی جا رہی ہو، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہو، پیارا سا بچہ ہاتھ میں تڑپ کے مر رہا ہو. جب یہ کنڈیشن ہو تو اس وقت پیارے نبی عربی کو یاد کرنا تو زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. سوچے جب ہمیں یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دیکھا جا رہا ہوگا؟ تو یہ ہماری زندگی کا میرے پیاروں سرمایہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سرمایہ سے محروم ہو جائیں. یاد رکھیں ہم اپنی بچیوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. 3 سب سے بڑے بچوں کو حق ہے جو ہر والدین کو دینا ہے، ضروری ہے ہر والدین کو. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں بتائیں کہ نبی ہے کون اور کون نبی نے کیا کیا ہے، ان کو بتانا ضروری ہے. دوسرا یہ بتائے کہ آل رسول کون ہے، پیارے آقا کے خاندان والے کون ہیں، یہ بتانا ضروری ہے. تیسری چیز دین و ایمان کیا ہے وہ بتانا ضروری ہے. ان کے دل میں بچپن سے محبتیں ڈالیں. اور یاد رکھیں اگر بچپن سے مکتب کے ذریعے، والدین کی تربیتوں کے ذریعے اگر ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل گئی، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بچے بچیاں کبھی مرتد نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ جب دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور محبت آ جاتا ہے اور جب درود شریف کے ذریعے اور ان کی یاد اور سنت کے ذریعے جب تعلق برقرار رکھا جاتا ہے تو وہ بندہ مرتدی گنہگار ہو سکتا ہے لیکن مرتد نہیں ہو سکتا. آج آپ دیکھ نہیں رہے ارتداد کی کتنی ہوائیں ہیں، یہ آپ کے قرب و جوار کے علاقوں میں بھی آپ نہیں دیکھ رہے. ہماری بچیاں جو ہیں بھولی بالی بچیاں غیروں کے فساد بھاگ رہی ہیں، کوئی مرتد ہو رہا ہے، اسلام چھوڑ رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ذرا سوچیں. یہ وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان کی تربیتوں سے غافل ہوتے ہیں، جب ان کی تربیتوں سے غافل ہوتے ہیں تب جا کے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اسی لیے اپنے گھر کی بچیوں کو بھی ہم تربیت دیں، بچوں کو تربیت دیں. اور تربیت کے لیے بچے جب چھوٹے سب سے بہترین جگہ مکتب ہے. آپ ایک مکتب کے نظام کو کوئی ہلکا نہ سمجھیں، یہ مکتب کا بہت مضبوط بہت جامع نظام ہوتا ہے. یہ بچوں کے دلوں میں وہ روحانیت اور نور کو جمع کر دیتا ہے جو مرتے دم تک ان کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے انشاءاللہ، اور کرے گا. آپ اسے ہلکا بالکل نہ لیں، یہ بہت مکاتب. اسی لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں جب فتنے رونما ہو جائیں، جب آخر زمانے میں فتنے آسمانوں سے ایک دم موتیوں کی طرح جب گریں گے تو اس زمانے میں صحابہ نے پوچھا، آقا نے فرمایا انہا فتنۃ ستکون، ان قریب تم دیکھو گے کہ فتنے تمہارے سامنے آ رہے ہیں.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا الْمَخْرُجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، کیسے نکلیں؟ آقا کریم نے ایک ہی جواب دیا، کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا. فِيهِ خَبْرُ مَا قَبْلَكُمْ، اس میں پہلوں کی بھی خبر ہے، وَفِيهِ نَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں بعد میں آنے والوں کے بھی قصے ہیں، وَفِيهِ فَصْلُكُمْ، اس میں فیصلہ کرنے کی تمام تر چیزیں موجود ہیں. اور مکاتب میں پڑھایا کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، 3 بچیوں نے ماشاءاللہ تانا ناظر قرآن کریم ختم کر دیا. وہ خود بتائیں بچیوں نے ناظرہ ختم کر دیا، کیا اللہ تعالیٰ ان کو نور ایمانی سے محروم کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو یہ قرآن پاک کے محنت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے نور کو زائل کر دے گا؟ اللہ کو بھی حیا آتی ہے، اللہ کو بھی اس بات پہ حیا آتی ہے کہ ایک میری بچی نے، میرے بندوں نے، چھوٹے چھوٹے ہیں، میرا نام لیا ہے، میں کیسے ان کے سینوں سے نور ایمانی کو میں کھینچ لوں. ایک واقعہ ہے امریکہ کا، یہ عمومی طور پہ میں مکاتب کے بیانات میں عمومی طور پہ کہتا ہوں. ایک پڑوس کا ایک ملک تھا، امریکہ میں جا کے رہنے لگا، وہاں کے ماحول سے متاثر ہو گیا، اور جب وہاں کے ماحول سے متاثر ہوا تو وہاں ایک عیسائی لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا اور اسے نکاح کے پیچھے پڑ گیا. اب لڑکی کے والدین نے کہا کہ اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، یا مذہب نہیں تو کم سے کم اپنے والدین سے تعلق چھوڑو، نمازیں چھوڑو، مسجدیں چھوڑو، قرآن کریم ہے تو اس کو بھی گھر سے نکال دو. بولا سب برداشت ہے، اس سے نکاح کرا دو، باقی میں سب کچھ چھوڑتا ہوں. اس نے عشق کے لیے، نکاح کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. جب ایک زمانہ گزرا، اسی حالت میں گزرتا رہا، مسجد کے امام صاحب اس کو مل نہیں رہے، گھر پہ کوئی تعلق نہیں، گھر والوں سے لا تعلق، گھر والے بھی پتہ نہیں آیا زندہ ہے کہ مر گیا. کئی مہینوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو عیسائی تھی وہ گھر میں کچھ کوڑا کرکٹ صاف کر رہی تھی اور ایک کتاب باہر ڈسٹ بن میں رکھی ہوئی تھی. وہ جا کے دیکھتا ہے کہ ڈسٹ بن میں ہے کیا، ذرا دیکھوں. ڈسٹ بن اٹھا کے دیکھتا ہے، اس میں قرآن کریم دکھتا ہے. وہ قرآن کریم فوراً سینے سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، آنکھوں پہ رکھتا ہے، چومتا ہے. اس کی بیوی باہر سے دیکھ لیتی ہے، اوہ ہو یہ ہولی قرآن کو یہ چوم رہا ہے، مطلب ابھی اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے. تو فوراً اس کو جا کے بولتی ہے ابھی مجھے ڈیورس دو ورنہ تو یہ قرآن کریم پھینکو. اس نے بولا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اپنی زندگی جے، میں اپنی زندگی جیتا ہوں. فوراً قرآن کریم کو سینے سے لگایا. قریب جس مسجد میں جایا کرتا تھا اس مسجد میں گیا، وضو خانے پہ بیٹھ کے بہت رویا، زارو قطار رویا. امام صاحب آئے، پوچھے کیا بات، 6-8 مہینے سے دکھے نہیں. بہت زارو قطار روتے روتے اپنی داستان بتائی کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا. پھر اب بات اصل ہے کہنے کی. پھر امام صاحب نے پوچھا کہ تمہارے دل میں اچانک یہ محبت جاگی کیسے، اچانک تم کو یہ 6 مہینے نماز قرآن سے دور ہو کے اچانک یہ چنگاری بھڑکی کیسے؟ بولے کیا بتاؤں حافظ جی، امام صاحب بچپن میں حافظ جی یہ ناظرے کی برکت ہے، مکتب جایا کرتا تھا، کلمے پڑھایا کرتے تھے، یہ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے. وہ بچپن میں ڈالی ہوئی محبت ہے جو آج چنگاری بن کے میرے جسم میں ابھری ہے، اور وہ ایمان جو میں کھو چکا تھا آج مجھے دوبارہ وہ ایمان ملا ہے. تو کس کی برکت ہے؟ یہ مکاتب کی برکت ہے. آپ اسے ہلکا نہ سمجھیں، یہ مکاتب سے پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ روشن فرماتے ہیں. اس میں تو میں مبارکباد دوں گا اس ماؤں بہنوں کو، بڑی مشقتوں کے ساتھ بیچاری بھیجتی ہیں، بہت پابندیوں کے ساتھ بھیجتی ہیں، اور پوری کوشش کرتی ہیں کہ ان کا بچہ بھی بہترین بنیں گے. آج بھی انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی نکلنے کے لیے تیار ہے، آج بھی محمد ابن قاسم بننے کے لیے تیار ہے، آج بھی ہے جنید بغدادی بایزید بننے کے لیے تیار ہے. کیونکہ آج بھی آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، بنانے والا رب بھی وہی ہے. کمزوریاں ہیں تو ہمارے اندر. آج ہم اگر صحیح ہو جائیں، ہم تقوی پر آ جائیں، ہماری کامدنی تقوی پر آ جائے، ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے، تو میری ماؤں بہنوں آج بھی انشاءاللہ آپ کے وطن مبارک سے اللہ تعالیٰ محمد ابن قاسم کو تیار کر رہے گا. یہ جو لڑکاریں نکل رہی یا اخوتنا لبیک، انہی بچوں میں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی القدس کے لیے تیار کرے گا، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی فلسطین شام وغیرہ کے لیے تیار کرے گا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہے. مسئلہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس واقعے پر بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے لیے یعنی خصوصاً میں اپنے ماؤں بہنوں سے اور نوجوانان ملت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پاکیزہ ہونا اور ہمارا متقی ہونا، معاشرے کے اندر ہمارا نیک صالح ہونا ہمارا کتنا ضروری ہے.
اس واقعے سے ہمیں پتہ لگے گا. اسی لیے اگر ہم اپنے بچوں کی تعمیر چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو راہ حق پہ لانا ہوگا. انشاءاللہ بچے دیکھ کے خود راہ حق پہ آ جائیں گے. ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے، جب بھی میں تہجد میں رات میں اٹھتا تو میری والدہ تہجد میں رو رو کے میرے لیے دعا کرتی اور میرا نام لیتی، اللہ ذوالفقار کو ایسا بنانا، اللہ ذوالفقار کو ایسا بنانا. حضرت فرماتے میں اپنا نام سنتا خوش ہو جاتا کہ میری ماں میرے لیے دعا کر رہی، میں سو جاتا. وہ رات کی تہجد کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ نے ان کو امام الاولیاء بنا دیا. تو کیا آپ اپنے بچوں کو امام الاولیاء نہیں بنانا چاہتی؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سلطان العارفین بنانا نہیں چاہتے؟ آج بھی ہمارے بچے ولیوں کے سردار بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی رات کی آہوازاری تو ہم کر کے دیکھیں نا، کبھی تہجد کی گزاریوں میں اللہ کے سامنے دو آنسو تو گرا کے دیکھے نا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے معاشرے کو تبدیل کرے گا. آج یہ معاشرہ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو بدلیں اور معاشرے کو بدلنے کی فکر کریں. خواہ وہ منشیات کے حوالے سے ہو، کہ غلط چیزوں کے حوالے سے ہو، یا ہماری بیٹیوں کے مرتد ہونے کے حوالے سے ہو، آج آپ فکر کریں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ماحول کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ. اور یہ مکاتب اور قرآن کی محنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. یاد رکھیں یہ فتنے جو ہیں، شکیلیت کا فتنہ بھی بچے نے کہا جو مرتد ہونے کے لیے ہے، لیکن آپ خود بتائیں اگر ہمارے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت ہوگی، ہم روزانہ درود شریف پڑھیں گے، تو کہ ہم کیا کسی دوسرے کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. ہم نے جب روزانہ پیارے نبی پہ 100 مرتبہ درود بھیجا ہے، ان سے فیضیاب ہوئے ہیں، ان کو آخری نبی مانے ہیں، تو کیا کسی شکیل بن حنیف کو آخری نبی مانیں گے؟ بالکل ہو نہیں سکتا. ہم تو ایک دیہاتی بھی ہوگا جو ان پڑھ بھی ہوگا نا، وہ بھی 2 لٹ مار کے بتا دے گا کہ بھائی تو چہرے مہرے سے دکھتا ہے خبیث، تو کیسے ہو سکتا ہے نبی آخر الزمان؟ یہ تو خود ہمیں کیا موٹی سینس والا بھی آدمی بتا دے گا. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب دل روشن ہوگا حب نبی سے. ورنہ تو اگر ماڈریشن میں ہے نا، نئی نئی تعلیمات میں ہے، اور دل اللہ اس کے رسول سے محبت سے خالی ہے، تو موبائلوں پر انسان مرتد ہو جائے گا. اس کو مرتد کرنے کے لیے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میرے پیاروں میں بار بار کہتا ہوں، اور اس مجمع کو میں بار بار خطاب کر رہا ہوں، مجمع سے اٹھیں تو آقا کریم کی محبت لے کے اٹھیں، مجمع سے اٹھیں تو درود شریف کا ہدیہ آج ہی رات پیش کریں آقا کریم کی خدمت میں، اور جو کوتاہیاں زندگی میں ہوئی ہیں سنتوں کے حوالے سے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ارے انشاءاللہ بولو، کریں گے؟ ہاں ضرور کریں انشاءاللہ. بس آخر میں واقعہ کر کے میں انشاءاللہ دعا کروا رہا ہوں. ایک بندہ تھا، بغداد کا رہنے والا تھا، وہ کسی واقعے سے کسی سفر میں آگے جاتا ہے. وہ سفر میں جاتے جاتے دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے، وہاں پہ سیب گرا ہوا ہے. اب وہ سیب اٹھا کے کھا لیتا ہے. اب اسے پتہ لگتا ہے کہ سیب والے سے نہ میں نے اجازت لیا، نہ مجھے پتہ کس کا سیب ہے، یہ تو میرے لیے ناجائز ہے کھانا. حالانکہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے کھانا جائز ہے، لیکن وہ تقوی والا بندہ تھا، نوجوان تھا، خوبرو تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ناجائز کام کیا. تو اس نے دیکھا کہ یہ پھل آیا کہاں سے ہے. دیکھا کہ بغل میں دریا بہہ رہا ہے، دریا سے بہتے بہتا یہ سیب آیا. تو پیچھے گیا کہ دریا کہاں کھل رہا ہے. پیچھے گیا تو پتہ لگا جہاں دریا شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایک درخت ہے، سیب کے باغات ہے. سمجھ گیا کہ بھئی یہی باغات سے پھل گرا ہوگا. اس کے مالک کو تلاش کیا. اس کا مالک ملا، بولا بھائی اجازت دے دیجئے کہ میں نے آپ کا پھل کھایا، یہ پھل میرے لیے حلال ہو جائے. اس نے اوپر سے نیچے دیکھا، بولے میری ایک شرط ہے، اس شرط کی بنیاد پر میں تمہارے لیے پھل کو حلال کروں گا. بولے ٹھیک ہے، وہ شرط ماننے کے لیے میں تیار ہوں. بولے چلو. گھر جاتے ہیں، بولتا ہے سنو، میری بیٹی ایک ہے، وہ گونگی ہے، وہ اندھی ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ لولی ہے، تمہیں اور وہ یہ چاروں اوصاف سے خالی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا. میں دکھاؤں گا نہیں، بغیر دیکھے تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اب وہ تھوڑی دیر بولا سوچنے کا موقع دیجئے. تنہائی میں جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. دل میں آتا ہے کہ یار ٹھیک ہے نکاح کر لے، آخرت میں اگر حساب دینا پڑا تو کیا بنے گا تیرا. بولا ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں. فوراً نکاح کرا دیتا ہے. وہ آدمی بھی جو باغ والا، بڑا مالدار، بڑا ذمہ دار، اور وہ جب بچی کو ایسا بولتا ہے کہ بھئی وہ اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، تو بیچارہ پھر بھی دل پہ پتھر پہ ہاتھ رکھ کے وہ نکاح کر لیتا ہے. رات میں جب اس کے پاس عورت کے پاس جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ اس زمانے کے اور اس شہر کی سب سے خوبصورت بچی یہ ہے. آنکھ بھی اس کی روشن، کان بھی اس کے بالکل صحیح، زبان میں بالکل صحیح سالم، ہاتھ بھی بالکل ٹھیک.
جب وہ دوسرے دن اپنے سسر کے پاس آتا بولا آپ تو کہہ رہے تھے اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، یہ تو ماشاءاللہ تمام تر اوصاف کی جامع ہے، بلکہ میرے خیال سے شہر کی سب سے خوبصورت بچی ہے۔ بولے ہاں میں نے بالکل صحیح کہا تھا، میری بچی اندھی ہے غیروں کے دیکھنے سے، میری بیٹی گونگی ہے غلط بات زبان سے نکالنے سے، میری بیٹی بہری ہے غیبت کو سننے سے، میری بیٹی لولی ہے غلط کام کرنے سے، اور میری بیٹی لنگڑی ہے غلط جگہ جانے سے۔ اس نے آج تک اپنے اعضاء سے گناہ نہیں کیا۔ اس اعتبار سے میں نے کہا یہ اندھی لنگڑی لولی ہے، اور میں نے چاہا کہ اتنی متقیہ بچی کو کوئی متقی بندہ ہی ملے، تم سے زیادہ متقی بچہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو میں نے اپنا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا۔ اور آگے سنیں، تاریخ نے دیکھا ہے، زمانے نے دیکھا ہے، ان دو نیک مردوں سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ کون پیدا ہوئی ہے؟ سلطان الاولیاء خاتمہ خواجگان حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان دو سے کون پیدا ہوا؟ شیخ المشائخ اولیاءوں کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین تھے جو سید خاندان کے تھے۔ دیکھو جب والدین کی یہ متقی زندگیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سردار اولیاء عبد القادر جیلانی پیدا کرتا ہے۔ تو آج بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہونے کے لیے تیار ہیں، آج بھی جنید بایزید بستامی ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری زندگی تو متقی ہو جانا، ہماری زندگی میں تو تقوی آ جائے نا، آ جائے پھر دیکھیے زندگیاں کیسے بدلتی ہے۔ مرد حضرات آپ ایک بات کو تہیہ باندھ لیں، کبھی بھی نہ لقم حرام کھائیں گے، نہ مشتبہ کھائیں گے، نہ اپنی اولاد کو کھلائیں گے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بچے خود بخود نیک صالح ہو جائیں گے۔ میں ایک نسخہ بتاتے جا رہا ہوں آخر میں، بچوں کو نیک و صالح کرنا تو کوئی وظیفہ مت کریں، مردوں سے کہتا ہوں کہ اپنی کمائی کو حلال کر دے، ایک ایک پیسے کو حلال کر دے۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ بچے جنید بایزید بغدادی بنیں گے۔ عورتوں سے درخواست ہے آپ کچھ نہ کریں، صرف اور صرف اپنے شوہروں کی امانت داریاں کریں، اپنے ناموس کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی جو عزت ہے اس کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے بچوں کی خود بخود تعمیر کر دے گا، بھلے آپ کچھ نہ کریں۔ یہ آنکھوں نے دیکھا ہے، چرسیوں کے درمیان پلنے والے بچے، شرابیوں کے درمیان پلنے والے بچے آج کے زمانے کے بہترین مفتی اور بہترین عالم بنے، وجہ ان کے والدین نے حلال کما کے دیا، والدہ نے پاک دامن زندگی دی، تربیت کو ایک موقع نہیں ملا، لیکن زمانے نے اور اللہ نے براہ راست تربیت کیا۔ تو یہ دو کام کر لیں انشاءاللہ ہماری اولاد نیک صالح ہو جائے گی۔ آخر میں بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں آخر میں کہوں گا مرد حضرات عقل حلال کی فکر کریں، ہماری مستورات جو ہیں اپنی پاک دامنی کی فکر کریں، اپنے حیا کی فکر کریں، اپنے شوہروں کی ناموس کی حفاظت کریں، اور پورا مجمع آپ علیہ السلام پہ کثرت سے درود بھیجیں۔ دیکھیں ماحول کیسے بدلے گا، نہیں بدلے گا؟ ضرور بدلے گا انشاءاللہ، ہے نا، ہماری زندگیاں بھی بدلے گی، اور جو ہم سے دور ہیں آپ علیہ السلام کے درود کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربي العلي العلى الوهاب يا رب لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان ويا أكرم الأكرمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، بڑے گنہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ درگزر فرما دیجئے، اللہ جی کرم فرما دیجئے، اللہ جی رحم فرما دیجئے، اللہ ان پیارے پیارے بچوں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیجئے، اللہ ان کے مرتے دم تک ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ مجمع میں دور قریب سے آئے تمام احباب خصوصاً مستورات کو اللہ قبول فرما دیجئے، بڑی
فکروں کے ساتھ بہت دیر سے بہت دور سے آئی ہیں، بہت دیر سے بیٹھی ہیں، اللہ حجاب میں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کے مسائل کو حل فرما دیجئے، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، نارینہ اولاد سے محروم کو اولاد نارینہ عطا فرما دیجئے، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجمع میں جو ہمارے حاضرین نے جو بھی اس پروگرام میں دامے دیمے درہمیں سخنے کسی بھی اعتبار سے شرکت کی، اللہ تمام کو قبول فرما۔ اللہ یہ مکتب سے محبت، مدارس سے محبت، اللہ آپ سے محبت ہے، اللہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان تمام کو قبول فرما، اللہ علاقے والوں کو قبول فرما، اللہ نوجوانوں کو قبول فرما، بڑھ چڑھ کے انہوں نے خدمتیں کی، اللہ ان کی جوانیوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی زندگیوں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہمارے پیارے پیارے نوجوان بچوں کو نشے سے مکت فرما دیجئے، اللہ نشے سے دور کر دیجئے، اللہ ان کی نوجوانی کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری بہنیں جو غیروں کے ہاتھوں جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں غیروں کی نفرت ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ غیر کی بتوں کی نفرتیں ڈال دیجئے، اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دیجئے، اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دیجئے، اللہ ہمارا سرمایہ آپ ہی تو ہیں، اللہ ہمارا سرمایہ آپ اور آپ کا رسول ہی تو ہیں، اگر یہ بھی ہم کھو دے تو ہمارے پاس کیا ہے اللہ؟ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنی معرفت دے دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا دیجئے، اللہ ایسا بنا دیجئے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہم نہیں بن پا رہے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے مردوں کو حضرت علی عمر و عثمان کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ بنا دیجئے، ہماری مستورات کو اللہ فاطمہ الزہرا بنت رسول جگر گوشے رسول حضرت کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں بنا دیجئے، اللہ انہیں کنیزان فاطمہ بنا دیجئے، اللہ غلامان عائشہ بنا دیجئے، اللہ ان کو پاک دامن اور باحیا بنا دیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا دیجئے، اللہ تعالی مجمع پہ اللہ اپنی رحمت ڈال دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ جی کرم کی رحمت ڈال دیجئے، رحمت ڈال دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا نور دے دیجئے، اللہ تعالی آپس میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، جو ہم سے دور ہیں اللہ قریب کر دیجئے، اللہ مل بانٹ کے کام کرنے والے بنا، اللہ مل جل کے کام کرنے والا بنا، اللہ ہم ایک ہی کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا پھر کی دلوں میں نفرت، اللہ ہم سب کو قریب کر دیجئے، ہمارے دلوں کو جوڑ کے مل بانٹ کے ملی مسائل کو، سماجی مسائل کو، معاشرتی مسائل، دینی مسائل کو حل کرنے والا بنا دیجئے، اللہ اختلافات کو دور فرما دیجئے، اللہ جی اختلافات کو دور فرما دیجئے، اللہ شیطان نے اختلاف ڈال کے ہمیں پھوٹ ڈال دی ہے، اللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں، اللہ ان نفرتوں کو دور کر دیجئے، اللہ ان نفرتوں کو دور کر دیجئے، اللہ آپ ہی جانتے کون جنتی کون دوزخی ہے، اللہ ہم سب کو قریب کر دیجئے، اللہ جو آپ کے دین کو جوڑے، جو آپ سے جڑے اور آپ کو جوڑنے کی محبت ڈالے، اللہ وہی اصل جنتی ہے، اللہ ہم کو جوڑنے والا بنا دیجئے، اللہ توڑ سے بچا لیجئے، اللہ جو حاضرین آئے ہیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لیجئے، سب کی دلوں کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ جس طرح آپ نے یہاں جمع فرمایا ہم سب کو اے کریم آقا، اے کریم پروردگار ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما دیجئے، اللہ ہم سب کا سلام پیارے آقا علیہ السلام خیر الانام کی بارگاہ سید الانام میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے چند احباب ایک جگہ جمع تھے اور آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، یہ درود شریف پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ پہنچا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نام بنام ہماری مغفرت کے لیے درخواست کر دیجئے، ہماری ایک ایک بچے ہمارے نوجوان بوڑھوں کی درخواست کر چیزیں کہ بروز قیامت پیارے آقا ہمارے لیے شفاعت کر دیں اور ہمارے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں اپنے ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں داخل کر دیں، اللہ ہمیں جام کوثر کا جام نصیب فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، قبر کے تنہائیوں سے دور کر دیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، پل صراط پہ آسانی سے پار کرا دیجئے، ہر اللہ تعالیٰ آخرت کے مراحل کو آسانی سے پار فرما دیجئے، اللہ اپنے دیدار خاص عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کا دیدار ہم نہیں دیکھ سکے، اللہ خوابی میں دیدار کرا دیجئے، اللہ دیدار کرا دیجئے نا، اے اللہ تعالیٰ بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں جن کے دلوں میں جو تمنائیں قبول فرما، اے اللہ آخری درخواست ہے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ جب مریں تو پیارے آقا علیہ السلام کا نام لیتے لیتے کلمہ پڑھتے پڑھتے مریں، اسی لیے پیارے اللہ جب دم واپسی میں ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، جزا اللہ عنا محمد ما ہو اہلو، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی جتنے احباب یہاں تشریف لائے تھے، مرد و حضرات، خواتین، ہم مکتب کے جانب سے اور مکتب کے اراکین کے جانب سے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول فرمائے. لگ رہا ہے محل بھی لگ رہی